नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि व हबीबिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाक़या करबला और उसके हक़ाइक़ के उन्वान से एक और नशिस्त में आपकी खिदमत पे हाज़िर है। गुज़श्ता नशिस्त में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो स्टांस है या यज़ीद की तख्त नशीनी से पहले आपका जनाब अमीर मुआविया के दौर इक़्तिदार में जो किरदार रहा उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। अभी जनाब मुआविया की वफ़ात माह रजब 60 हिजरी में जब हुई तो बाकायदा तौर पर यज़ीद जो पहले जिसको जनाब अमीर मुआविया ने अपना वली अहद मुकर्रर किया था और लोगों से उसकी बैत ली थी, उस वक़्त भी मैंने गुज़श्ता नशिस्त में भी अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इन हस्तियों ने यज़ीद की बैत से इनकार किया, जनाब अमीर मुआविया की हयात में इनकार किया। और जब अमीर मुआविया की वफ़ात हो गई तो 60 हिजरी रजब में यज़ीद बाकायदा तौर पर तख्त नशीन हुआ। तो उस वक़्त आलम इस्लाम के हालात और आलम इस्लाम के जो बड़े सूबे हैं उन पे जब आप निगाह करें तो मदीना शरीफ के ऊपर जो गवर्नर था उसका नाम है वलीद बिन उतबा। कूफा पर जो गवर्नर है उनका नाम है नुमान बिन बशीर अंसारी सहाबी रदियल्लाहु अन्हु। बसरा पर इब्ने ज़ियाद हाकिम था मलून, और मक्का पर अमर इब्ने सईद इब्ने आस, ये सारे गवर्नर वो थे जो अमीर मुआविया के वक्त में थे गवर्नर। और यज़ीद ने यह किया कि जैसे ही वो तख्त नशीन हुआ इसने किसी भी गवर्नर को जो उसके वालिद ने मुंतखब किए हुए थे हटाया नहीं है, माजूल नहीं किया। अगली बात चलते हैं जी कि यज़ीद ने, चूँकि मेजर मसला उसके सामने अब यही था कि ये जो चंद बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बैत से उसके वालिद के होते हुए इनकार किया, अगर वो बैत करें और बिलखुसूस उनमें शहज़ादा सैयदा ज़हरा बतूल नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप मर्ज खलाइक हैं, लोगों की मोहब्बतों का मरकज़ हैं, लोगों की वफ़ादारियों का मरकज़ हैं, अगर आप बैत कर लें तो फिर यज़ीद समझता है कि मुझे कोई ख़तरा नहीं। लेकिन अगर इमाम हुसैन बैत न करें और यज़ीद के ख़िलाफ़ आप एक्टिविटी करें और कार्रवाई करें बाकायदा, और यज़ीद के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद अलम जिहाद बुलंद करें तो फिर यज़ीद के बचने का इम्कान नहीं। तो इस वास्ते सबसे पहले उसने मदीना के गवर्नर को जो ख़त लिखा, सबसे पहले उसमें अपने वालिद अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की वफ़ात का ज़िक्र किया और फिर ख़त लिखा, अम्मा बाद फ़ख़ुज़ हुसैनन व अब्दुल्लाह इब्न उमर व अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर बिलबैअति अख़ज़न शदीदन लैसा फ़ीहि रुख़्सा हत्ता युबायिउ वस्सलाम। ख़त उसने ये लिखा जिसका मतन अपने वालिद की वफ़ात की ख़बर देने के बाद ये है कि बहरहाल इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इन तीन बंदों को बैत करने के लिए डिटेन करो, इनको हिरासत में ले लो, अख़ज़न शदीदन, शदीद तरीके से हिरासत में लो और उसमें कोई रुख़सत ना हो यहाँ तक कि वो बैत कर लें। ये ख़त जब वलीद बिन उतबा जो मदीने का गवर्नर है उसको मिलता है तो उसने इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की तरफ, ये दोनों हस्तियाँ मदीना में उसी वक्त मौजूद थे और मस्जिद नबवी शरीफ में मौजूद थे, तो गवर्नर ने अपना कारिंदा भेजा कि जाओ इन दोनों हस्तियों को बुला कर लाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर उस वक्त उस मौका पर नहीं आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ आपके कुछ ग़ुलाम भी थे। आपने उन ग़ुलामों को फरमाया, तारीख़ इब्न कसीर के अल्फाज हैं कि तुम बाहर खड़े रहो और अगर तुम्हें कोई गड़बड़ नज़र आए, अंदर से कोई ऊंच नीच सुनाई दे तो तुम फिर अंदर दाखिल हो जाना। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। क्या देखा कि वहाँ पे गवर्नर के पास मरवान इब्न हकम, ये बदबख्त शख्स भी वहाँ पे मौजूद था। वलीद बिन उतबा ने जनाब मुआविया की वफ़ात की ख़बर दी। इस पर रिएक्शन क्या है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का? फस्तरजा वक़ाल रहिमल्लाहु मुआविया। एक तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और दूसरा जनाब मुआविया के लिए दुआ मग़फ़िरत की, दुआ रहमत की, रहिमल्लाहु मुआविया कहा। अमीर मदीना वलीद बिन उतबा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को
یزید کی بیعت کی دعوت دی، آپ کے تاریخی الفاظ نے فرمایا ان مثلی لا یبایع سرا، فرمایا میرے جیسا بندہ چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اذا اجتمع الناس دعوتنا معهم فکان امرا واحدا، فرمایا کہ جب لوگ سارے مل کے آئیں، تمام لوگ جمع ہو جائیں اور پھر ہمیں بلاؤ تو پھر ایک بات ہوگی سب کی۔ مروان بدبخت جو ہے اس نے کہا ولید سے بھئی امام حسین کو ابھی نہ جانے دو، واللہ اللہ کی قسم لئن فارقک ولم یبایع الساعہ، اس نے کہا اگر یہ ابھی یہاں سے چلے گئے اور انہوں نے بیعت نہ کی اس وقت تو لیکثرن القتل بینکم وبینہ، تو تمہارے اور ان کے درمیان بہت قتل ہوگا، بہت غارت گری ہوگی، جنگیں ہوں گی۔ فاحبسہ ولا تخرجہ حتی ولا تخرجہ حتی یبایع وَإِلَّا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ، اس بدبخت نے کہا کہ ان کو ڈیٹین رکھو، حراست میں لے لو، جب تک بیعت نہ کرے نہ چھوڑو، اور اگر بیعت کرنے سے مطلق انکار کریں تو پھر ان کو قتل کر دو، شہید کر دو، نعوذ باللہ۔ تو یہ مروان کا تاریخ میں جو ہے کردار، یہ بھی چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی امام حسین علیہ السلام سے ہے تو اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ امام حسین اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ابن الزرقاء انت تقتلنی، فرمایا کہ او ابن زرقاء کیا تو ہمیں قتل کرنے کی جسارت کرے گا؟ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تیرے میں اتنی جرت نہیں ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام آپ گھر تشریف لے گئے، جب امام حسین چلے گئے تو گورنر ہاؤس میں مروان نے گورنر ولید بن عتبہ سے کہا واللہ لا تراہ بعدہا ابدا، اس نے کہا کہ تو اب امام حسین کو نہیں پا سکے گا۔ ولید نے جواب دیا واللہ یا مروان ما احب ان للدنیا وما فیہا وانی قتلت الحسین، اس نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی بھی قیمت پر امام حسین کو شہید کروں، چاہے امام حسین کو شہید کرنے کے بدلے مجھے دنیا و ما فیہا تمام کی تمام دولت بھی میسر آ جائے تو پھر بھی میں امام حسین کو قتل نہیں کروں گا۔ اقتلو حسینا ان قال لا ابایع، اس نے کہا کیا میں امام حسین کو اس بات پر قتل کر دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت نہیں کرنی ہے؟ واللہ اللہ کی قسم انی لاظن ان من یقتل الحسین یکون خفیف المیزان یوم القیامت، فرمایا کہ اللہ کی قسم جو بندہ امام حسین کو قتل کر بیٹھے گا بدبخت، قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال تباہ ہو جائے گا، قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال ہلکا ہو جائے گا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، سب عکارت۔ اسی ماہ رجب شریف کے کچھ دن، 1 یا 2 دن باقی تھے تو آپ نے مدینہ شریف سے رخصت کا ارادہ فرمایا، کوچ کا ارادہ فرمایا۔ ابن کثیر نے نقل کیا وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِهِ سِوَى محمد ابن حنفیہ، فرمایا کہ محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، امام حسن حسین کے بھائی ہیں، ان کے علاوہ جناب امام حسین کے خانوادے میں سے اہل بیت میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، سب آپ کے ساتھ چلے۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا واللہ یا اخی لأنت اعز اہل الارض علیہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی جان، آپ اہل زمین پر سب سے زیادہ میرے لیے معزز ہیں، وانی ناصح لک، اور میں آپ کے خیر خواہ ہوں، لا تدخلن مصر من هذه الامصار، عرض کی کہ آپ کسی بھی شہر میں داخل نہ ہوئیے گا، ولیکن اسکن البوادی والرمال، اور فرمایا کہ آپ بستیوں میں یا دور دراز علاقوں میں، جنگلوں میں، وہاں پہ اپنا ٹھکانہ اور بسیرا رکھیں۔ وابعث الی الناس، اور لوگوں کی طرف اپنے نمائندے روانہ کریں، اپنے سفیر روانہ کریں کہ اگر آپ حکومت اسلامیہ کا قیام چاہتے ہیں اور ملوکیت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے جد و جہد کا روڈ میپ یہ ہے کہ آپ شہروں میں نہ رہیں، کیونکہ وہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ اسٹیبلشڈ ہے اور ان کے غلام، ان کے نمائندے، ان کے پولیس اہلکار، ان کے فوجی موجود ہیں جو آپ کے خلاف فوری کارروائی کریں گے، تو آپ شہروں میں داخل نہ ہوئیے گا، وہاں سے آپ لوگوں کو نمائندے اپنے جو ہیں وہ روانہ کریں۔ فَإِذَا بَایَعُوكَ وَاجْتَمَعُوا عَلَيْكَ، اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے اور وہ جمع ہو گئے آپ کی خلافت پر، فَادْخُلِ الْمِصْرَ، تو پھر آپ خلیفہ اور امیر المومنین کے ٹائٹل کے ساتھ شہر میں داخل ہوئیے گا۔
وَإِنْ أَبَيْتَ، اور اگر آپ میری بات نہ مانیں، آپ نے کسی شہر میں ہی رہنا ہے، کسی شہر میں ہی جانا ہے، تو فَاذْهَبْ إِلَى مکہ، عرض کی کہ آپ پھر مکہ شریف چلے جائیے گا۔ کیوں کہ مکہ شہر امن ہے۔ کہا کہ اگر آپ کی مطلوبہ چیز یعنی خلافت حقہ، حکومت الہیہ، خلافت راشدہ کا اگر احیاء ہوتا ہے تو پھر تو بڑی بات، لیکن اگر ملوکیت ہی دوبارہ غلبہ کر لیتی ہے اور انقلاب جو ہے وہ مادی طور پر دنیا میں برپا نہیں ہو پاتا، تو پھر بھی مکہ شریف جو ہے وہ جائے پناہ ہے، مکہ میں رہنے والے کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام جب مکہ میں جلوہ فروز ہوئے، ابن کثیر نے تاریخی لفظ لکھے ہیں فَعَكَفَ النَّاسُ عَلَى الْحُسَيْنِ، کہ لوگوں نے گویا امام حسین کے گرد اعتکاف کر لیا، ہمیشہ ان کے پاس ہی معتکف رہتے، انہی کے پاس آنا جانا رہتا۔ وَيَقْدِمُونَ عَلَيْهِ وَيَجْلِسُونَ حَوَالِيهِ وَيَسْتَمِعُونَ كَلَامَهُ حِينَ سَمِعُوا بِمَوْتِ مُعَاوِيَةَ وَخِلَافَةِ یزید، کہ جب لوگوں نے معاویہ کی وفات کا اور یزید کی تخت نشینی کا سنا تو لوگوں کا رجحان امام حسین کی طرف ہوا۔ یہ ایک جنرل لوگوں کی جو رائے ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کا عام رجحان، عام چاہت، عام تمنا یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام خلیفہ اور امیر المومنین بنیں۔ لوگ چاہتے تھے کہ امام حسین اعلان کریں، امام حسین ہمیں تیار کریں، ہمیں دعوت دیں۔ مکہ کے اندر کی یہ بات ہے، یہ بات سمجھ لیں، مکہ کے اندر کی بات ہے۔ لیکن حسین نے مکہ کے اندر اہل مکہ کے سامنے یا مدینہ کے اندر اہل مدینہ کے سامنے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ بہرحال اہل کوفہ کو جب پتہ چلا جناب معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کا، اور انہیں یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ سے آپ مکہ رخصت فرما گئے، مکہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے اور خود ڈیلیگیشن اور وفد امام حسین کے پاس آئے۔ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ عبداللہ بن سبع الحمدانی، عبداللہ بن سبع حمدانی سب سے پہلا شخص ہے جو امام حسین کے پاس آیا۔ عبداللہ بن وال آیا اور ان کے پاس بہت سارے خطوط تھے، اور یہ دونوں بندے امام حسین کے پاس آئے رمضان کی تقریباً 20 تاریخ کو، یعنی رجب اور شعبان کے بعد رمضان کے اندر یہ وفد پہلا جو ہے امام حسین کے پاس آیا اہل کوفہ کی طرف سے۔ رمضان کی 20 تاریخ کا اندازہ ہے، 20 سے 19 یا 21 22 ہو سکتا ہے، مراد یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ، بہت سارے نفر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قیس بن مسہر ہیں، عبد الرحمن بن عبداللہ، عمارہ بن عبداللہ السلولی، اور یہ جو لوگ آئے، یہ جو ڈیلیگیشن آئے، ان کے پاس تقریباً 500 خط تھے جن پر لوگوں کے دستخط تھے، مہریں تھیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر انہوں نے ہانی بن ہانی سبیعی، سعید بن عبداللہ حنفی کو بھیجا، ان کے پاس بھی خطوط تھے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا مشترکہ۔ اما بعد فقد اخضرت الجنان، انہوں نے کہا کہ حضور باغات جو ہیں وہ پھلوں سے بھرے ہیں، پھل پک چکے ہیں، جب آپ چاہیں آپ تشریف لائیں، اور آپ تشریف لائیں اپنے لشکر کے پاس جو کہ بالکل اسلحہ سے لیس اور لشکر تیار۔ تو وہ خط جب جمع کیے گئے تو وہ بہت زیادہ خط تھے، جس میں تقریباً ہر بندہ یزید سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے اور جناب امام حسین سے اپنی محبت اور وفا کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں، آپ کو خلیفہ منتخب کریں، مانیں گے آپ کو خلیفہ، اپنا امیر المومنین مانیں گے، اور یزید کے خلاف باقاعدہ ہم اعلان علم جہاد بلند کریں گے۔ تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو اہل عراق کی طرف روانہ فرما دیا اور فرمایا کہ وہاں کے جو حالات، جو حقائق ہوں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ اگلا ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو جناب مسلم بن عقیل وہ روانہ ہو گئے۔ دو آپ نے اپنے ساتھ گائیڈ لیے جو راستہ بتانے والے تھے، اور وہ دونوں ان کی نیک بختی کہیے یا ان کی بدبختی کہیے کہ راستے میں ہی وہ بیچارے مر گئے۔ ایک
گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو جناب مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا اور کہا کہ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں بس شہروں سے بچتے ہوئے سائیڈ کے جو راستے ہیں جنگلات کے ہیں وہیں سے آپ کوفہ پہنچیں، عراق پہنچیں اور وہاں پہ جو سچویشن ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں۔ بہرحال امام مسلم بن عقیل وہ عراق میں داخل ہو گئے، کوفہ میں داخل ہو گئے۔ فلما دخل الکوفہ نزل علی رجل یقال له مسلم بن اوسجہ الاسدی، مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس آپ نے قیام فرمایا، اس کی میزبانی میں آپ اترے۔ اہل کوفہ کو جیسے ہی خبر ملی کہ سفیر حسین مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں تو وہ امڈ آئے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنے کے لیے۔ فبایعوہ علی امرۃ الحسین، امام حسین کی امارت پر، یعنی امام حسین کے امیر المومنین ہونے پر، خلیفۃ المسلمین ہونے پر، سربراہ حکومت ہونے پر ان لوگوں نے بیعت کی جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ اور وحلفوا لہ، اور انہوں نے وہاں پہ حلف اٹھائے، قسمیں اٹھائیں کہ لینصرنہ بانفسہم واموالہم، امام حسین کی مدد کریں گے اپنے جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ اہل کوفہ میں سے 12,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کی جناب مسلم کے ہاتھ پر۔ پھر اور زیادہ کثیر تعداد لوگوں کی جمع ہوئی، حتیٰ کہ 18,000 کی تعداد تک لوگ پہنچے۔ جب یہ سچویشن تھی کہ ہر طرف سے جذبے سے لیس، اسلحے سے لیس لوگ یزید سے تنگ ہیں اور امام حسین کے محب ہیں اور وہ ہر طرح سے جان و مال کی قربانی دینے کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، لشکر تیار، تو امام مسلم بن عقیل نے جناب امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا۔ فکتب مسلم الی الحسین لیقدم علیہا فقد تمہدت لہ البیعہ والامور، اور عرض کی کہ حضور آپ کے لیے تمام امور جو ہیں وہ طے شدہ ہیں، بیعت بھی آپ کے لیے مکمل ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے کہ وہ کیا تاریخی حقائق ہیں جن حالات میں امام کوفہ سے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور صحابہ کا کیا رد عمل تھا، آپ کے قریبیوں کا کیا رد عمل تھا کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، لوگوں نے آپ کو کس طرح سے روکنے کی کوشش کی اور آپ کا کیا رد عمل اور جواب تھا، اور جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ اتنا بڑا لشکر جو تیار ہوا اس لشکر کا کیا بنا، اور مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ ساری انشاءاللہ اگلی نشست میں مسائل ڈسکس کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔